अब मैं बचा नहीं था। मुझे अपनी फूफी से मालूम हो चुका था कि वो सब मेरी दौलत पर ऐश करें, इसलिए उस रोज मैं शेर बन गया था। मैंने कहा, ये कोठी मेरे अब्बाजान के पैसों से खरीदी गई है और आपके अच्छे भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। आने दीजिए चचा जान को, मैं भी आज अपनी जमीन जायदाद का फैसला करूंगा। ये कहकर मैं कोई जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से जाने लगा। मुलाजिम जहीर को उठाकर पिछले दरवाजे से कोठी में दाखिल हो रहे थे। मैं कोठी के अगले हिस्से की तरफ जाने लगा। वहां पोर्च में एक टैक्सी खड़ी हुई थी। कोठी का चौकीदार टैक्सी की डिग्गी से सामान निकालकर अंदर ले जा रहा था और एक नौजवान लड़की अपना पर्स खोलकर टैक्सी का किराया अदा कर रही थी। मैं एक लम्हे के लिए ठुठक गया। वो भी मुझे देखने लगी। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस कदर हसीन थी। यहाँ जितनी लड़कियां आती थी, इनमें सबसे हसीन लड़की गजाला थी, लेकिन मैं इस अजनबी लड़की के सामने गुजाला का हुस्न भी मान महसूस करा था। मैंने दिल में कहा, हाँ, ये भी इन बड़े लोगों की कोई रिश्तेदार है। मैं नागवारी से आगे बढ़ता हुआ इसके करीब से गुजरने लगा। इसी वक्त इसकी मुतरन्नम आवाज मेरे कानों से टकराई। भाईजान। मैं एकदम से उछल पड़ा। एकदम से वक्त उछलकर 8 बरस पीछे चला गया। मेरी शाहीना जिंदा हो गई। टैक्सी पूंछ से रेंगती हुई जा रही थी। वो आगे बढ़ती हुई हैरानी से बोली, भाईजान, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शाहीना हूँ। मेरी आंखें खुशी से भीगने ही वाली थी। मैंने इसके दोनों बाजुओं को थाम कर कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इतनी बड़ी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाली एक ही हस्ती है और वो तुम हो। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझे भूल चुकी हो। उसने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे परियों और शहजादियों की वो तमाम कहानियां याद है जो आप सुनाया करते थे। यहाँ से पिंडी तक आपकी बुराइयां होती हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आप क्या हैं। मेरा सारा बचपन आपकी गोद में गुजरा है। एक बूढ़ी मुलाजमा ने बताया था कि मम्मी मुझे दूध नहीं पिलाती थी, आप मुझे फीडर से पिलाया करते थे। आप ही मेरी माँ हैं और आप ही मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। नफरतों के इस तारीक जहन्नम में एक ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत की किरण फूट पड़ी थी कि मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगा था। मैंने फरते मोहब्बत से झुककर इसकी पेशानी को चूम लिया। इसी वक्त चची के चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे बेहया बेशरम, ये क्या कर रहा है? खुदा तुझे गारत करे। न जाने कब तेरा जनाजा यहाँ से निकलेगा। जा अपनी किसी बहन को प्यार कर। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। मैं अपनी बहन ही को प्यार कर रहा हूँ। मेरे प्यार की पाकीज़गी को वो नहीं समझ सकती थी। वो तेज से चलती हुई आई और शाहीना का बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि इस लड़के की आंखों में शैतान है। तुम्हारा दिल अपनी तरफ ही खींच लेता है, मगर तुम समझती नहीं हो। सामान अंदर भिजवा दे और यहाँ खड़ी इसके फ्रेम में आ रही हो। चलो यहाँ से। शाहीना मुझे बेबसी से देखने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। हमारी तकदीर में इसी तरह मिलना और बिछड़ना है, लिहाजा हम फिर मिलेंगे। वह तवन और करहन अपनी माँ के साथ कोठी के अंदर चली गई। मैंने फैसला किया कि चची जान के आने तक मैं बाहर वक्त गुजारूंगा, क्योंकि वहां रहने से चची ख्वाम बातें सुनाती और मुझे बर्दाश्त ना होता। मैं भी इन्हें उल्टी सीधी सुना देता, लेकिन अब मैं इनको महज इसलिए तरह दे रहा था कि शाहीना आ गई थी। वो मेरी बहन थी। मैं उसके सामने इसकी माँ से लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं समझता था, लिहाजा वहां से चला गया। चचा रात के 9 बजे तक घर आ जाते थे। मैं 10 बजे कोठी में पहुंचा ताकि चची पहले अपनी सुना दे, फिर मैं सुनाऊंगा। मैं चचा के कमरे की तरफ जाने लगा। जहीर के कमरे के करीब से गुजरते वक्त मैंने इनकी आवाज सुनी। वो चची से कह रहे थे, बेगम, तुम ख्वाम अपने बेटे की हिमायत ना करो। मैं फरहाद को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जहीर को नहीं छेड़ता, बल्कि जहीर उसे छेड़ता रहता है। मैं कई बार देख चुका हूँ कि ये किसी न किसी बहाने इसकी इंसल्ट करता रहता है। मैंने 1000 बार समझाया, अगर तुम साहब इसे मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो ना करो, मगर नफरत भी ना करो। क्या तुम चाहती हो कि यहाँ से चला जाए? चची ने जवाब दिया, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? आपकी बहन इसे बेकार रही है। वो अपनी फूफी की बातों में आ रहा है। अभी शाम को कहकर गया है कि ये कोठी इसके बाप के पैसों से खरीदी गई है। आप इसे कलेजे से लगा कर रखना चाहते हैं और वो गर्मी दिखा गया है कि आज आपसे जमीन जायदाद का हिसाब करेगा। चचा की हूँ बड़ी मानी खेस थी। उन्होंने कहा, आपा उसे बेकार ही है, मगर वो मेरे सामने का बच्चा है, अभी नादान है। मैं इसे समझा लूंगा। तुम अपने बेटे को समझाओ कि इसके मुंह ना लगे। ये भूल जाओ कि इसने जहीर पर हाथ छोड़ा है। दूध देने वाली गाय की लात खानी ही पड़ती है। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। इसी वक्त चचा बाहर आ गए। मुझे दरवाजे के सामने खड़ा देखकर पहले तो ठुठक गए, फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मैं खामोशी से इनके पीछे पीछे चलने लगा। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान कराऊं। तुम्हारी फूफी तुम्हें बेकार रही है। वो अपनी बेटी जरीना की शादी तुमसे करना चाहती है। इसके लिए वो झूठ बोल रही हैं कि शाहकोट की जमीनें तुम्हारे अब्बा मरहूम की थी। जब तुम्हारे अब्बा मरहूम का इंतकाल हुआ तो तुम इसका 6 बरस के थे। जमीन जायदाद के मामलात को नहीं समझ सकते थे, वरना तुम्हारे अब्बा तुम्हें बता देते कि वो जमीनें दरअसल मेरी हैं और मैंने इन्हें ठेके पर काश्तकारी के लिए दी थी। चाचा जान, मैंने कहा, सिर्फ फूफी ही नहीं, दूसरे रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि वो जमीनें मेरे अब्बा जान की हैं। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर चंद कागजात निकाले और उन्हें मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम जाहिल नहीं हो, पढ़ना लिखना जानते हो। जमीनों के जो कागजात मेरे नाम पर हैं, ये उन्हीं की फोटोस्टेट कापियां हैं। इनमें बाकायदा अदालत के फैसलों की मुहर लगी हुई है। इनके अलावा ठेकेदारी का मुआहदा भी है। तुम्हारे अब्बाजान के दस्तखत भी मौजूद हैं। मैं वो फोटोस्टेट कापियां लेकर गौर से पढ़ने लगा। वो पाकिस्तान बनने से कबल
برٹش گورنمنٹ کے عدالتی کاغذات تھے اور یہ تصدیق کر رہے تھے کہ میرے چچا ناصر علی شاہ کوٹ کی زمینوں کے مالک ہیں، لیکن میں ان کاغذات کی صداقت پر یقین نہ کر سکا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کتنے ہی جعل سازوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، دوسروں کی زمینوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جعلی کاغذات تیار کیے تھے، کتنے ہی جعل ساز قانونی گرفت میں آ گئے تھے، اور چچا کی طرح کتنے ہی ایسے تھے جو عیش کر رہے تھے۔ اگر ابا مرحوم کے کاغذات میرے پاس ہوتے تو ابھی میں ان کے فریب کا پول کھول دیتا۔ میں نے ان فضول کاغذات کو واپس کرتے ہوئے کہا، صرف آدمی کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، کاغذات بھی جھوٹ بولتے ہیں اور فریب دیتے ہیں۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میں نے ایک باپ بن کر تمہیں بچپن سے پالا، تمہیں تعلیم دلوائی، اور تم میری محبت اور احسانات کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ ان کاغذات کو جھٹلا کر مجھے جھوٹا اور فریبی کہہ رہے ہو، اور یہ صرف اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں زمین جائیداد کے خواب دکھا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ محترمہ اتنی ہمدرد ہیں تو جاؤ ان سے جا کر کہو مجھے عدالت میں چیلنج کریں، وہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر وہ کیا مقدمہ لڑیں گی؟ 3 وقت کا کھانا پوری طرح نصیب نہیں ہوتا، 2-4 پیشیاں بھگتنے کے بعد ہی فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ذرا کل سے کام لو فرحات، یہ رشتہ دار تمہیں بہکا کر اس کوٹھی سے نکلوا سکتے ہیں، مگر وہ محبت اور خلوص نہیں دے سکتے جو میں دے رہا ہوں۔ میں ان کی محبت اور خلوص سے متاثر نہ ہو سکا اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلایا۔ میں نے اسی کا سوچ لیا تھا کہ دوسرے دن شاہ کوٹ جاؤں گا اور وہاں کے پٹواری سے حقیقت معلوم کروں گا، کیونکہ پٹواریوں کے پاس تمام زمینوں اور زمینداروں کی ملکیت کے ریکارڈز موجود رہتے ہیں، وہیں سے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے آ کر کہا، بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں۔ گھر کے ملازم غزالہ کو بی بی جی کہا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ آج میں نے اس کے بوائے فرینڈ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کی طرح مجھے باتیں سنانا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ جاؤں، خواہ بات بڑھے گی، وہ ایک کہے گی میں 10 سناؤں گا، اور پھر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ میں دل میں نفرت تھی اور یہ نفرت عداوت میں بدلنے والی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہاں عزت سے رہوں یا پھر لڑ جھگڑ کر نکل جاؤں۔ میں اس کے کمرے کی طرف چل پڑا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، مگر میں بزدل نہیں تھا کہ ایک لڑکی کا سامنا کرنے سے کترا جاتا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک بازو میں چھپائے ہوئے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے ذرا سا ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خمار تھا۔ ان دنوں میں 20 برس کا نوجوان تھا۔ عورت کو اس کی آنکھوں سے پہچاننے کا تجربہ نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نادان تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دور میں 10 برس کے بچے بھی ذہنی عیاشی کا کورس پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بھی نادان نہیں تھا، مگر شیطان بھی نہیں تھا۔ اس حد تک معصوم تھا کہ غزالہ کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر میں نے اسے نیند کا خمار سمجھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، آؤ دروازہ آہستگی سے بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بوائے فرینڈ کا نام لے کر کہا، میں نے کیسر کو مارا ہے اور درد تمہارے سر میں ہو رہا ہے؟ تم مجھے تانے نہ دو، بزدل ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ مجھے کیسر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آج تمہاری دلیری دیکھ کر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میری نظریں بہہ گئی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اپنے بدن کے نشیب و فراز سے پکار رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا اس کوٹھی میں تم مالک کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں صرف اس کوٹھی کا ہی نہیں، شاہ کوٹ کی زمینوں کا بھی مالک ہوں۔ اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے کہنے لگی، فیصلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو تم اس طرح محتاجی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ تم ایک زینہ چڑھنے کی بجائے چھلانگ لگا کر تمام زمین و جائیداد کے مالک بن جانا چاہتے ہو۔ اس طرح تم میرے ڈیڈی کے دشمن بن سکتے ہو، مگر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں فرحاد، میں تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں ڈیڈی سے بہت کچھ حاصل کرنے کے طریقے سکھا دوں گی۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ایک مغرور اور بد دماغ لڑکی جو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر دشمنی کی بجائے دوستی سے کام بنتا ہے تو ضرور بنانا چاہیے۔ میں نے دوستی کے خیال سے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے ہاتھ کو بھینچ لیا، اپنی ملائم ہتھیلی اور انگلیوں کی نزاکت میں جکڑ لیا۔ وہ مسافہ طویل ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت آہستگی سے اشاراتی انداز میں میرے ہاتھ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ جس طرح ہلکے ٹھنکے سے پتنگ کو ہوا کی آغوش میں سنبھالا جاتا ہے، اسی طرح وہ مسافے کے ٹھنکے سے مجھے سنبھال کر اور سنبھل کر بلا رہی تھی۔ میں سمجھتا رہا، انجان بنا ایک جانب خاموش بت کی طرح کھڑا رہا اور اسے زبان سے کہنا پڑا، آؤ یہاں بیٹھو، آج ہم بہت سی باتیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے دوست بن کر اپنے مستقبل کا پروگرام بنائیں گے۔ وہ مجھے قریب بیٹھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، شاید وہ اندر سے بھی کانپ رہی تھی۔ میں پلنگ کے سرے پر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ اب تک اس کی گرفت میں تھا۔ اس نے کہا، تم کیسے پہاڑ ہو گئے ہو؟ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، مگر میں تم سے چھوٹی نظر آ رہی ہوں، اور میں کون سی بڑی ہوں؟ 3 برس کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مرد اسی کو کہتے ہیں جس کے ڈیل ڈول کے آگے عورت کی عمر چھپ جائے۔ مجھے چھپا لو۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ اگرچہ وہ جوان اور بید حسین تھی، مگر مجھ سے عمر میں بڑی تھی۔ میں نے کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا جیسے وہ سوچ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انجان نہ بنو فرحات،
آئے تمہارے نام میں کتنی رومانیت ہے. کیا مجھے دیکھ کر میرے قریب آ کر تمہارا دل نہیں دھڑک رہا ہے؟ یہ بری بات ہے. مجھے بدکتے دیکھ کر وہ اٹھ گئی. پھر مجھے سمجھانے لگی. بری بات یہ ہے کہ تم اسے کترا رہے ہو. کیا میں جوان نہیں ہوں؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ مجھ میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ. میں کچھ نہیں جانتا. مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس طریقے سے مجھے میرا حق دلاؤ گی. تم سے شادی کر کے. شادی؟ میں نے حیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھ سے بڑی ہو. چچا چچی راضی نہیں ہوں گے. کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ وہ جانتے ہیں پھوپھی تمہیں بیکار ہی ہیں. ایک دن ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ شاہینہ کی شادی تم سے کر دیں گے اور تمہیں گھر داماد بنا کر رکھیں گے تاکہ کوئی تمہیں زمینوں کے سلسلے میں بہکانے کے لیے یہاں سے نہ لے جائے. مگر میں ڈیڈی کا ارادہ بدل دوں گی. میں ان سے کہہ دوں گی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بننا چاہتے ہیں. ڈیڈی اعتراض نہیں کریں گے. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گھر داماد بنا کر رکھیں. وہ باتوں کے دوران میرے دائیں سے بائیں مچل رہی تھی. حد ہو گئی تھی. ایسے موقع پر تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں. میں بھی بیٹھ جاتا. مگر وہ گھر داماد والی بات میری خودداری پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگی. جب تک میں ناسمجھ لڑکا تھا وہ لوگ مجھ سے ملازموں جیسا برتاؤ کرتے رہے تھے. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ میں تعلیم حاصل کرتے ہی ان کے ہاتھ سے نکل جاؤں گا. لہٰذا وہ اپنی بیٹی کے آنچل سے باندھ کر رکھنا چاہتے تھے. وہ جان دیدہ تھے. یہ سمجھتے تھے کہ مجھ جیسے جوان کو ان کی جوان بیٹی ہی باندھ کر رکھ سکتی ہے. میں ان کی مکاریوں اور چال بازی پر غصے سے کھول گیا. میں نے غزالہ کی گداس باہوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنے سے الگ کیا. ایک نظر اس کی سلگتی ہوئی جوانی کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ اگر آج میں اس بدن کی لذت سے آشنا ہو گیا تو ایک بار پھر یہاں غلام بن کر رہ جاؤں گا. عورت کا نشہ بار بار مجھے پکارے گا اور میں بار بار بہکتا چلا جاؤں گا. چچا کی مثال میرے سامنے تھی. وہ اپنی مستقل مزاجی کے باوجود چچی کے اشاروں پر ناچتے تھے. غزالہ نے بھی اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ابھی تو وہ جسم کے دسترخوان پر اپنی جوانی کا ذائقہ پیش کر رہی تھی اور اس کے بعد نہ جانے کیسی کیسی اداؤں اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والی تھی. میں نے فیصلہ کیا اور اسے پرے دھکیل کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. پھر اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا, میں ایسا احمق نہیں ہوں کہ تم سے شادی کروں اور یہاں غلام بن کر رہ جاؤں. غزالہ کو اس کے والدین نے کبھی پھول کی چھڑی سے نہیں مارا تھا اور میں نے بڑی حقارت سے اسے دھکیل دیا تھا. وہ بستر پر چاروں شانے چت ہو گئی تھی. پہلے چند ساتھ کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ توہین کے احساس سے تل ملائی. مجھے گرا کر دیکھا مگر دیکھتے ہی جیسے وہ پھر جذبات سے سلگ اٹھی. وہ عجیب کیفیات سے دوچار تھی. توہین کا احساس بھی تھا, غصہ بھی تھا اور میرے بازو میں مچلنے کی دیوانگی بھی تھی. میں آگ سلگا رہا تھا اور میں ہی اس کی آگ بجھا سکتا تھا. وہ تڑپ کر اٹھی اور میں پلٹ کر جانے لگا. وہ دوڑتی ہوئی میرے سامنے آئی اور راستہ روک کر کھڑی ہو گئی. تم نہیں جا سکتے. تم کیسے پتھر ہو؟ تم سمجھتے کیوں نہیں میں تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتی. میں تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہوں. تم شادی نہیں کرنا چاہتے, کوئی سودے بازی نہیں پسند کرتے, نہ کرو. مگر میرے جذبات کو سمجھو. میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. چھوڑو مجھے. میں تمہارے فریب میں آ کر اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتا. دور ہٹو. میں نے اسے پھر دھکا دیا. وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. اس بار توہین کا احساس اس پر غالب آ گیا. وہ جھلا کر چیخنے لگی, سور کمینے, میں تمہارا منہ نوچ لوں گی. تمہیں جان سے مار ڈالوں گی مگر تمہیں جانے نہیں دوں گی. وہ میرا منہ نوچنے کے لیے اچھل کر میری طرف آئی. میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا. وہ لمبے اور نوکیلے ناخن نیل پالش کی سرخی میں نہائے ہوئے تھے اور اب میرے خون کی سرخی میں ڈوبنا چاہتے تھے. شاید لڑکیاں اس لیے ناخن بڑھا کر رکھتی ہیں کہ بوقت ضرورت ان سے منہ نوچنے کا کام لیا جائے. میں اسے روک رہا تھا اور وہ بچھڑی ہوئی شیرنی کی طرح بار بار مجھ پر چھپڑ رہی تھی. ساتھ ہی چیختی بھی جا رہی تھی, تم ذلیل کمینے, ہمارا جھوٹا کھانے والے, تم مجھے ٹھکرا رہے ہو. بڑے بڑے رئیس زادے میرے تلوے چاٹتے ہیں. تم بھی یہی کرو گے ورنہ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی. لیکن یہ توہین برداشت نہیں کروں گی. مجھ سے معافی مانگو. میں سلگ رہی ہوں, میں جل رہی ہوں. میری آگ بجھا دو ورنہ میں تمہیں جلا کر خاک کر دوں گی. مٹی کے کیڑے تو مٹی میں مل جاؤ گے. وہ چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی. رات کے سناٹے میں وہ کمرہ اور وہ کوٹھی گونج رہی تھی. پھر چچا چچی اور ظہیر وغیرہ کی آوازیں آنے لگی. وہ کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے. دروازہ کھولو, کیا ہو رہا ہے؟ غزالہ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کون ہے کمرے میں؟ دروازہ کھولو. میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی. پھر دروازہ کھلتے ہی اپنی ماں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی, ممی مجھے بچائیے, یہ بدماش میری عزت لوٹنا چاہتا ہے. میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. جب تک یہ کمینہ رہے گا میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی. مجھے یہاں سے لے چلیے ممی. میں اس کے جھوٹ اور چلتر بازی پر حیران رہ گیا. میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چچا نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا, تم اتنی کمینگی پر اتر آئے ہو؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تمہاری بڑی بہن ہے. میں تمہاری بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دوں گا. اگر یہ بڑی بہن ہے تو میں اس پر تھوکتا ہوں. میں زندگی کے کسی موڑ پر ایسی لڑکی کو بہن نہیں کہہ سکتا جو اپنے کمرے میں بلا کر گناہ کی دعوت دیتی ہو. یہ جھوٹ ہے ڈیڈی, غزالہ نے چیخ کر کہا. میں نے اسے بلایا تھا صرف یہ کہنے کے لیے کہ کیسر ایک بہت بڑے افسر کا لڑکا ہے. تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ہے. اس پر یہ کم بخت کہنے لگا, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کیسر کو اپنا رقیب سمجھتا ہوں. پھر یہ کلی بے شرمی کی باتیں کرنے لگا. آج اس بات کا فیصلہ کیجیے, یہ گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی. میں آپ کی بیٹی ہوں, کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں کہ اپنی ذلت برداشت کروں گی. میں نے اس کی طرف پلٹ کر حقارت سے کہا, تم بازاری عورت سے بھی بدتر ہو. پتہ نہیں اب تک کتنوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. چچا جان نے میرے منہ پر تماچا رسید کر دیا. تم میرے سامنے میری بیٹی کو بازاری کہہ رہے ہو؟ تم خود بازاری ہو, شریفوں کے ہاں رہنے کے قابل نہیں ہو, نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے دوسری بات تماچا مارنا چاہا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, پھر اس ہاتھ کو پرے جھٹک کر کہا, بس اب مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانا.
آج سے میں تمام رشتے توڑ رہا ہوں۔ تم لوگ بچپن سے مجھے بیوقوف بناتے آئے ہو۔ جوانی میں تمہاری بیٹی مجھے بیوقوف بنا کر اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی۔ میں تم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب یہاں میرا گزارا نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں۔ مگر یاد رکھنا، ایک دن اس کوٹھی کا مالک بن کر آؤں گا اور تم سب کو دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے جانے لگا۔ دروازے پر ایک طرف غزالہ اپنی ماں سے لپٹی ہوئی کھڑی تھی، دوسری طرف شاہینہ اپنے بھائی ظہیر کے پیچھے کھڑی اپنی کٹورا جیسی آنکھیں پھیلا کر مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ چچا اور چچی دونوں ہی چیخ چیخ کر مجھے چیلنج کر رہے تھے کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ زمین اور جائیداد کے میرے دعوے جھوٹے ہیں، عدالت میرے حق میں فیصلہ نہیں سنائے گی، وہ بڑبڑا رہے تھے، لیکن میں نے شاہینہ کے سامنے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ شاہینہ، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں اس کے متعلق سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسی اہلاک سے گری ہوئی باتیں میری بہن کے کانوں تک پہنچے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر التجا امیز لہجے میں بولی، آپ یہاں سے نہیں جائیں گے نا؟ ذرا دیر کے لیے میرا فیصلہ کمزور پڑ گیا۔ میں اس معصوم کو اس گندے ماحول میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ لیکن یہاں رہ کر میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ایک بھائی کا فرض پورا کرنے کے لیے لازمی تھا میں وہاں سے چلا جاؤں اور اپنی تمام دولت اور جائیداد حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر دوں۔ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، میں جاؤں گا، اپنی اور تمہاری بھلائی کے لیے جاؤں گا۔ 8 سال کی جدائی ہمیں دور نہ کر سکی، آئندہ بھی اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکے گی۔ میں بہت جلد تم سے آ کر ملوں گا۔ ظہیر غصے اور بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اکڑ کر شاہینہ کو مجھ سے باتیں کرنے سے روک دیتا، اس لیے وہ بڑی خاموشی سے شاہینہ کا بازو تھام کر ذرا پیچھے ہٹ گیا تاکہ میرے گزرنے کے لیے راستہ بن جائے۔ میں نے اس پر حقارت کی ایک نظر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر میں نے اپنے کپڑے، کتابیں اور دوسرا سامان باندھنے لگا۔ کوئی یہ دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے جو بھی ضروری سمجھا اسے اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنی پھوپھی کے یہاں چلا آیا۔ پھوپھی شادرہ میں رہتی تھی۔ پھوپھا کا انتقال ہو چکا تھا، وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ان کی لڑکی زرینہ تقریباً میری ہم عمر تھی۔ 3 وقت کی روٹیوں کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محنت مزدوری کر کے عزت آبرو سے زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پھوپھی میری بلائیں لینے لگی۔ میں نے کوٹھی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا جان کو کوسنے اور گالیاں دینے لگی۔ وہ 2 کمروں کے ایک کچے مکان میں رہتی تھی۔ انہوں نے ایک کمرہ میرے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کہیں ملازمت کروں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر اس گھر کے اخراجات پورے کروں گا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئیں۔ انہوں نے ذرا سمجھا کر اور ذرا ڈانٹ ٹپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہوگی۔ ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ بہت سی سوچیں دماغ میں لپک رہی تھیں۔ چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا۔ میں گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ان سے اپنا حق چھین لینے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کن لوگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سب ہی سے تعاون کی توقع تھی، مگر چچا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ میری طرف سے مقدمہ بازی کے لیے کوئی عدالت تک نہیں جائے گا، کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں سبھی غریب تھے۔ جن کے پاس تھوڑی بہت پونجی تھی اسے میری خاطر وہ برباد نہیں کر سکتے تھے۔ چچا کے متعلق سوچتے سوچتے غزالہ کی بے حیائی یاد آ گئی۔ اس وقت مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ جب وہ لڑکی بے حیا بن گئی تھی تو میں نے شرافت کیوں دکھائی؟ شاید اس لیے کہ میں اس وقت تک رشتے کا خیال کر رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک نکردہ گناہ کا الزام مجھ پر عائد ہو جائے گا۔ اب وہ دشمن کی بیٹی تھی۔ اس وقت وہ میری نظروں میں کسی بازاری عورت سے کم نہیں تھی جسے کوئی بھی حاصل کر سکتا تھا، جسے میں حاصل کر کے وقتی طور پر انتقامی جذبے کو سکون پہنچا سکتا تھا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ میں بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ میری جوان نظروں کا پہلا نظارہ تھا، میں اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے، اس طرح ایک بدن کے تصور سے دوسرا بدن روشن ہو گیا۔ نہ جانے کیسے اس تصور میں زرینہ کا سراپا چھلکنے لگا۔ شاید اس لیے کہ وہ بھی لڑکی تھی، جوان تھی اور غزالہ کی طرح اس کا رنگ بھی اجلا تھا۔ توبہ تو میں اپنے دونوں گال پیٹنے لگا۔ ایک بے حیا کے متعلق سوچتے سوچتے میں اپنی اس محسنہ کا تصور کر رہا تھا جس کے گھر میں نہ جانے اپنی زندگی کا کتنا وقت گزارنا تھا۔ میں نے جلا کر زور سے اپنے منہ پر تماچا رسید کر دیا، آئندہ زرینہ کے متعلق کوئی سستا خیال میرے دماغ میں نہ آئے۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ ہمارے تصور کی آنکھیں ہر جوان لڑکی کے لیے ننگی نہیں ہوتی۔ شاہینہ بھی جوان ہو چکی تھی، لیکن اس کے تصور کے ساتھ ایسی پاکیزگی جنم لیتی تھی جو صرف باپ بیٹی یا بھائی اور بہن کے رشتوں میں ہوتی ہے۔ حقیقتاً میں نے ایک باپ کی طرح اسے گود میں کھلایا تھا اور اسے بھائی کی محبت دے رہا تھا۔ اس کے برعکس زرینہ سے اتنا گہرا لگاؤ نہیں تھا، اسی لیے غزالہ اور زرینہ میرے ذہن میں گڑبڑ ہو گئی تھی اور رات سوتے جاگتے اور سوچتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کسی نے میرے شانے کو ہولے سے جھنجھوڑ کر جگایا۔ آنکھ کھلی تو نگاہوں کے سامنے زرینہ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اب تک اس کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی مترنم آواز کانوں میں رس گھولنے لگی۔ اٹھ جائیے، 10 بج رہے ہیں، امی اسکول چلی گئی ہیں۔ جاتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہ جگاؤں، مگر ایسا بھی کیا سونا، باہر جا کر دیکھیے دھوپ نکل آئی ہے۔
کیا بڑی کوٹھیوں والے اسی طرح دن چڑھے تک سوتے ہیں؟